इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से डीसीओ के ऑर्डर्स के बाद 3 MPO का केस बनाया गया है और उनको प्रोटेक्टिव डिटेंशन में ले लिया गया है। इस वाले से हम बात करेंगे कि कंट्रोवर्सी है क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको वेलकम करता है डायलॉग प्रोग्राम में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी रात के पहर कहीं 12 से 1 के दरमियान हुई है और सुबह जब उठे तो ये खबर मिली कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को गालिबन 3 MPO के तहत प्रोटेक्टिव डिटेंशन में ले लिया गया है। और ये बड़े चंबे की बात है कि अचानक ऐसे क्यों हुआ। असल में अचानक नहीं हुआ, इसके आज हम हकीकत देखेंगे कि उनको क्यों कस्टडी में लिया गया है 3 MPO के तहत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर नीचे जाके बटन पे और क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास अपडेट्स आती रहें। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन इन ए वे कि एक नैरेटिव दिया जा रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि इस वक्त बहुत मकबूल है अवाम में, क्योंकि उनका जो मेजॉरिटी काम है वो जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी है उसके हवाले से है। कहीं कहीं कोई कंट्रोवर्शियल बात भी कर जाते हैं और उनका जो अंदाज़े बयान है वो डेफिनेटली जावेद अहमद गामदी जैसा या फिर तारिक जमील जैसा नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना अपना अंदाज़े बयान होता है। ये थोड़े से शोला बयान समझे जाते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं उससे बहुत ज़्यादा हद तक यूथ, आज की यूथ जिन्हें हम आप कह लें कि मिलेनियल्स के बाद की यूथ है, वो बहुत अग्री करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है कि इस हवाले से कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद उसको ख़त्म करने के लिए और जो अकायद की दुरुस्तगी उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनके जो अकायद इस हवाले से कि बाकी अगर दूसरे मज़ाहिब की बात करें पाकिस्तान में, इवन के कंट्रोवर्शियल कादियानी फ़िरका या अहमदी फ़िरका या मज़हब जो भी उसको आप कह लें, उस हवाले से भी वो मानते तो ज़रूर हैं कि वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काफिर डिक्लेयर किए गए हैं, लेकिन वो इस हवाले से भी बड़ा ओपन स्टैंस रखते हैं, बड़ा बागे दोहल खुल के बोलते हैं कि पाकिस्तान में जो मर्जी उसके कानून के मुताबिक उनको उनके मजहबी कायद के हवाले से डिक्लेयर किया गया हो उससे वो अग्री तो करेंगे, लेकिन उनको हरगिज़ कत्ल नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं हो सकती। इसी तरीके से उनकी मसाजिद, उनकी इबादत गाहें हैं, उनके जो मीनारे या उनकी कब्रिस्तान को जिस तरह बेहुरमती की जाती है वो भी नहीं किया जा सकता। तो ये बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के आइडियाज़ हैं एक कंजर्वेटिव क्लर्जी के दरमियान से निकल। क्लर्जी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत डिफरेंट इन ए वे कि वो किसी अपने सेक्ट के साथ, किसी ऐसे सेक्ट के साथ अब को एसोसिएट नहीं करते जो कि ट्रेडिशनल सेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो या फिर कोई और। तो वो जो इन तमाम फ़िरके हैं या मसालिक हैं या सेक्ट्स हैं, इनके दरमियान जो गलत बातें हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उस पर बात करते हैं और निशानदेही करते हैं कि कहाँ पर कौन सा सेक्ट गलत है। तो इस हवाले से उनके इसी तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात जो मैंने एक वीडियो में सुना था पाकिस्तान के अंदर, ट्रांसजेंडर राइट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि मुहन्नस के भी राइट्स हैं और इस हवाले से बात की गई है इस्लाम में और वो इंसान है और उनके पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो पिसा हुआ तबका है। तो इस किस्म की बात करना, और फिर इवन के किसी ने उनसे पूछा कि LGBTI दुनिया में ये भी लोग हैं रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली उनकी कोई हमारे मज़हब में तो वो नहीं है इजाज़त, लेकिन इंसान है वो भी और उनको भी हम मार नहीं सकते, मारना नहीं चाहिए, इस दुनिया में वो रहेंगे और उनको रहने देना चाहिए। तो ये बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के आइडियाज़ हैं एक कंजर्वेटिव डिबेट के अंदर, जहाँ इस्लाम को बहुत डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। इस्लामिक टीचिंग्स डेफिनेटली, या किसी भी मज़हब की आप टीचिंग्स की बात कर लें, वो एक तरफ, लेकिन जब दुनिया में रहने की बात आती है तो वहाँ पर दीन इस्लाम ने और ज़ाब्ता अखलाक भी दिए हुए हैं और आई थिंक उनको छुपाया जाता है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं और आज की जो कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर इनकी गिरफ्तारी हुई है वो बेसिकली मैं समझता हूँ कि उनको फंसाया जा रहा है। ये तमाम फ़िरके के लोग और ख़ुसूसन एक ऐसा कल्ट पाकिस्तान में जन्म ले रहा है और जन्म ले चुका है जो कि ख़त्मे
نبوت کے اوپر جو عقائد کے حوالے سے بات کرنے میں، کیونکہ ٹاپک پاکستان میں بہت کنٹروورشل ہے، لیکن انجینئر محمد علی مرزا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور جو ٹریڈیشنل جو پاکستان میں مولوی طبقہ ہے، یا آپ ان کو علماء کہہ لیں یا پریچرز کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں ان کو، مذہبی پیشوا، ان کا مکتبہ فکر کوئی بھی ہو، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو ملتا جلتا ہے اور بہت ریڈیکل ہے، اور وہ لوگوں کو قتل کر دینے کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے ان چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اسلام میں معافی کا بھی ایک پہلو ہے، کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو معافی دے دینی چاہیے، اور اگر وہ معافی مانگتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو پھر قانون کے ذریعے اس کو ٹرائی کیا جائے، قانون ہی ڈیسائیڈ کرے کہ کیا کرنا ہے. لیکن ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر جس طریقے سے اس مسئلے کے اوپر ریلیجیس گروپس ٹوٹ پڑتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے، اور خصوصاً اگر وہ ایک عام بندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں پر پھر ایک ڈسکریمنیٹری یوز آف لا بھی نظر آتا ہے. یہی کوئی بلاسفیمس یا اس قسم کا کوئی غلطی سرزد ہو جائے کسی ریلیجیس اسکالر سے، اور ایسے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، چاہے وہ سلپ آف دا ٹنگ ہو جو ہو، لیکن جب کوئی مذہبی اسکالر اپنی اس غلطی کے اوپر رجوع کر لیتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو پھر یہ دوہرا معیار قانون کا، اور خصوصاً اس کو لپیٹ کے اس طرح پیش کرنا کہ وہ اس کو ریلیجیس ٹچ دے کر اور اس کو بلاسفیمی کا ٹچ دے کر، اور پھر اس طریقے سے ان کے اوپر الزام لگا دینا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی کنٹروورسی پاکستان کے اندر ہے. اور یہ لاز بھی بڑے کنٹروورشل ہیں. لاز کے اوپر بات کرنا تو دور کی بات، جہاں کہیں اس قسم کا مس یوز ہو جائے، کسی سے غلطی ہو جائے، تو پھر آپ کے سامنے ہے صورتحال. کئی سینکڑوں کیسز میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں بلاسفیمی کے پیرائے میں جو پاکستان میں ہوئے ہیں. جنید کا کیس ہے، پروفیسر جنید، پھر اسی طریقے سے مشال خان کا کیس ہوا، پھر اسی طریقے سے سری لنکن مینیجر سیالکوٹ میں کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کیس ہوا. تو یہ سارے عام لوگوں کے کیس ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، ان سے بھی اگر دانستہ اور غیر دانستہ طور پہ، یا پھر ان کے اوپر الزام، کیونکہ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ غلط الزام ہوتا ہے بلاسفیمی کے کیسز میں. تو جب بھی لگا عام آدمی کے اوپر تو پھر تو اس کی معافی بخشی کچھ بھی نہیں ہوئی. پروفیسر جنید جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، اور تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 15 سال ہو گئے ہیں ان کو. ابھی تک ان کا کیس ججز نہیں سنتے. ان کی بیل کی پٹیشن لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی سننے والا تیار نہیں ہے. اور اس میں قتل بھی ہو چکا ہے ایک، انفارچونیٹلی بہت بڑے پاکستان کے لائر تھے، ان کا قتل ہوا. اور اس قسم کے معاملات ہیں پاکستان میں. لیکن بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہہ دیا اس حوالے سے آج، کہ آج نہیں بلکہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا، یہ ویلاگ میں نے آج اسپیشل ڈھونڈا، میں نے کہا کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ایک چھوٹا سا کلپ چلایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر سارا کیس بلڈ کیا جا رہا ہے. اور کیا یہی وجہ ہے، کیا وہی کلپ وجہ بنی ہے ان کو جو ڈیٹینشن میں لیا گیا؟ تو میں نے وہ پورا پروگرام ڈھونڈا، کافی دیر لگی مجھے اس پروگرام تک میں پہنچا. پورا پروگرام میں نے دیکھا. حقیقت میں انہوں نے بات کرتے ہوئے LGBT کا کوئی کوشچن تھا، اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک تمثیل دی ہے، اور تمثیل میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. میں اس کو اسی لیے نہیں استعمال کر رہا کہ کہیں میرے پر بھی اس لفظ کی وجہ سے فتویٰ نہ لگ جائے اور میرے اوپر بھی کوئی کیس نہ بن جائے. لیکن انہوں نے تمثیل کے لحاظ سے وہ ایک بات کی ہے، لیکن وہ بات ٹھیک کی ہے انہوں نے. اگر انہوں نے مثال بھی دی ہے، میں نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کی ہے، کیونکہ ایک مکتبہ فکر یہ بھی کہتا ہے کہ جو کرسچنز جس کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا بات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے اس وقت کے کرسچنز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا، کیا کہتے تھے اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ جب کہ ایک بندہ خاص طور پر، اس کو نام میں لینا چاہوں گا، کیسر راجہ، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت شرپسند آدمی ہے، اور اس قسم کی یہ شراتیں یہ کر رہا ہے کہ کیونکہ
اس کے ساتھ مکتبہ فکر کو ہرٹ کرتے ہیں یا ان کی اس کے عقائد کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ غلط عقائد ہیں، خصوصاً بلاسفیمی کے اوپر. کیسر راجہ جو ہے وہ اس کا پوائنٹ آف ویو بہت ریڈیکل ہے، جو ساری میں نے آپ پیچھے کانٹیکس بتایا ہے. کیسر راجہ اس کا ایڈوکیٹ ہے، اور بلاسفیمی کے کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں. بہرحال وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، میرے پروگرام دوسرے دیکھ لیجیے گا. انجینئر محمد علی مرزا نے تفصیل کے طور پر کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اور وہ بات بیسیکلی کانٹیکسٹ بھی بتا دوں کہ ایک پوڈ کاسٹ والے ہیں، وہاں پر گئے، ان سے انہوں نے کچھ کوشچنس کیے. اس میں سے کوشچن ٹرانسجنڈر کے حوالے سے تھا، ساتھ میں انہوں نے LGBTI کے حوالے سے بھی بات کی. تو انہوں نے یہ بات وہ دلیل دے رہے تھے کہ کیسے جیسے اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو وہاں پر سخت احکامات بھی ہیں اسلام کی طرف سے، لیکن کہیں پہ بھی شاید یہ بات نہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. تو LGBTI کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے کرسچنس کے ساتھ کرسچنس کے اس وقت کے لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پروفیسی کا اعلان کیا تھا تو وہ ان کو فیک پروفٹ سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر ان کو شیطانی طاقتوں سے تعبیر کیا کرتے تھے کہ وہ ایک شیطانی طاقتوں سے انفلوئنسڈ انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجدید ایمان کیمرہ کے اوپر بیٹھ کے کرنی پڑتی ہے تاکہ میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگے. یہ اس وقت کے عقائد کی میں بات کر رہا ہوں کرسچنس کے، جو کہ اینشینٹ ہیں. آج کے کرسچنس کی میں بات نہیں کر رہا، اس وقت کے کرسچنس کی بات کر رہا ہوں. اور میں ان کی آپ کو ریسرچ کر کے لایا ہوں کہ میرے پاس ریفرنسز ہیں کہ کون کون سے ایسے لوگ تھے جو اس قسم کے عقائد رکھتے تھے. اگرچہ اس وقت بھی جب نئی نئی پروفیسی آئی تھی تو جب اعلان کیا تھا تو کچھ کرسچن اس وقت کے جو عرب کے کرسچنس تھے وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک کائنڈ ہارٹیڈ انسان ہیں، اور عرب کے جو پولیتھیسٹ ہیں ان کے لیے مونوتھیزم کا اعلان انہوں نے کیا ہے، اور دیٹ از این ایکسٹینشن آف کرسچینٹی، کیونکہ کرسچن کا بھی جو عقیدہ جو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا وہ مونوتھیزم کا تھا، یعنی کہ ایک خدا کے اوپر یقین رکھنے والا. لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں بعد میں خراب ہوتی گئی، جیسے کہ ٹرینیٹی کا عقیدہ. اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کرسچنز ان کے خلاف ہو گئے. اور کون خلاف ہوئے تھے اس میں زیادہ تر جو تھے، اور جنہوں نے پھر یہ فیک پروفٹ یا شیطانی طاقتوں سے انفلوئنس، نعوذ باللہ من ذالک، پرسنالٹی یا ہیر سے، یعنی کہ جو بدعات ہیں کرسچینٹی کی، اور اس سے ان کو تعبیر کیا. اور وہ اس میں جان آف ڈیمیسکس، یعنی کہ ان کا دور ہے 675 سے لے کے 749 کرنٹ ٹائمز کے مطابق، یعنی کہ آج 2025 چل رہا ہے، تو یہ 675 سے لے کے 749 کا ٹائم ہے. اس وقت انہوں نے حضور کو کنسیڈر کیا کہ محمد، یعنی کہ یہ میں جان آف ڈیمیسکس کی بات کر رہا ہوں، ہی کنسیڈرڈ محمد ایز اے فالس پروفٹ اینڈ اسلام ایک کرسچین ہیئر سے، یعنی کہ کرسچن سے نکلی ہوئی ایک بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک اسلام، انہوں نے یہ کہا تھا. اور جان آف ڈیمیسکس، یہ جو سورس میں بتا رہا ہوں اس وقت جان آف ڈیمیسکس ہے، اور ہیئر سے آف اشمالیٹس ان رائٹنگز، جس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے فریڈرک چیز جونیئر نے کی ہے، اور اس کو چھاپا ہے کیتھولک یونیورسٹی آف امریکن پریس 1958. تو یہ بک آپ دیکھ سکتے ہیں جان آف ڈیمیسکس کے حوالے سے کہ وہ کیا سمجھتے تھے. اور پھر اسی طریقے سے سیفرونیس، جو اس وقت کا ایک کرسچنس کا فرقہ آپ کہہ لیں یا ان کا مسلک کہہ لیں، اس میں سے ان کے مطابق ایک کتاب بعد میں چھپی ان کے بارے میں، وہ اسے کہتے ہیں پیٹریارک آف جیروسلم، جو کہ 638 عیسوی میں چھپی ہے. اس کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ آئی وٹنس ٹو دی عرب مسلم کانکویسٹ سا اسلام ایز اے تھریٹ اینڈ ناٹ اے فلفلمنٹ آف کرسچین پروفیسی، یعنی کہ جو کرسچن اسکرپچرز کے اندر پروفیسی کا ایک بتایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والی پروفیسی نہیں ہے جو ہماری کرسچن کتابوں میں لکھی گئی ہے، جو کہ سفرونیس نے اس بارے میں یہ بات کی تھی. اور اس کا جو سورس ہے وہ سفرونیس's سرمنز ہے آن دی ہولی بیپٹزم، جس کے پرائمری ٹیکسٹ اس کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ رابرٹ جی ہوائلینڈ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ 1997 میں چھپی ہے، اور سینگ اسلام ایز ادر سا اٹ
ڈارون پریس نے چھاپی ہے. یہ دوسرا ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا. یہ ان پرانے کرسچنس کے عقائد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کس قسم کے ورڈز استعمال کیا کرتے تھے، جس میں فیک پروفٹ کا نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ وہ پروفیسی نہیں فلفل کر رہے جو کہ کرسچن پروفیسی ہے. یہ تھریٹ ہے بیسیکلی کرسچینٹی کے لیے. پھر اسی طریقے سے کرسچن پولیمکس جو تھے میڈیول یورپ کے، انہوں نے بہت ساری چیزیں چھپی ہیں ان کے حوالے سے بھی. اس میں سے ایک رائٹر ہے ریکولڈو ڈی مونٹے ڈی کروشے اور پیٹر دی وینیریبل، ٹھیک ہے، اور وہ ڈپکٹ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز انسپائرڈ بائی ایمبیشنز اور ایون ڈیمونک انفلوئنس، یعنی کہ شیطانی انفلوئنس سے متاثر ایک ایسا شخص جس کی بہت ساری انسپریشنز ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک کرسچن کا فرقہ ہے جس کا یہ عقیدہ تھا، جو کہ میڈیول یورپ یعنی کہ پولیمکس جن کو کہتے ہیں کرسچنز میں. اور اس کا سورس میں بتا دوں، نارمن ڈینیل، ان کی کتاب ہے اسلام اینڈ دا ویسٹ، دا میکنگ آف این امیج، ون ورلڈ نے چھاپی ہے 1993 میں. تو یہ مختلف عقائد کے کرسچنس کے پرانے لوگ ہیں. آج کے کرسچنس کی بات نہیں کرا، پاکستان کے کرسچنس کی بات نہیں کرا، اور نہ ہی میرے ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ میں پاکستانی کرسچنس کو ہرٹ کروں. میرا بہت کام ہے پاکستان کے اندر جو بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، اور بلاسفیمی کے اوپر بھی وہ کام ہے میرا. لیکن آج یہ سارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک مکتبہ فکر کی طرف سے، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے مخالفین میں سے ہے، جو کہ تھریٹن فیل کرتے ہیں، بالکل ایسی تھریٹن فیل کرتے تھے جیسے یہ لوگ اس وقت اسلام سے تھریٹن فیل کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا اپنا اپنا ورژن ہے اسلام کا، اور اس کو چیلنج کیا گیا، ان ورژنس کو چیلنج کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے، اور یہ سارے کے سارے فرقے کے لوگ ان کے خلاف ہیں. اور اس میں فنیٹکس ہیں جیسے کہ کیسر راجہ صاحب، یہ خاص طور پر بلاسفیمی کو بہت غلط مس انٹرپریٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اور خصوصاً آپ کو پتہ ہے بلاسفیمی بزنس گینگ کے حوالے سے 450 کیسز ہے. اس سے زیادہ بھی پٹیشنز ہیں لاہور میں، سیپریٹ پٹیشنز میں نے سنا ہے کل کے تقریباً 700 کے قریب اور بھی کیسز ہیں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں ہے. لیکن بلاسفیمی بزنس گینگ کو پروٹیکٹ کرنے والا بندہ، جس کے ایڈوکسی کرتا ہے یہ بندہ، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس 450 جو یوتھ ہیں جنہوں نے شاید کوئی جرم نہیں کیا، بس اس کو ان کا ٹرائل نہ ہو، ان کو انصاف کے جو ایک پروسیس سے نہ گزارا جائے، بس ان کی گردنیں اتار دی جائیں. تو یہ کوئی عدل نہیں ہے اسلام میں، عدل کا یہ معیار نہیں ہے. عدل کے معیار کے مطابق سب کو ایک موقع دیا جاتا ہے. ایون کہ اسلام میں موقع دیا جاتا ہے، اگر کوئی اپنی غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے اسے معافی مانگ لے تو بھی اس کو معاف کر کے اس کو باعزت بری بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی غلطیوں سے صرفہ کیا جا سکتا ہے. جبکہ یہ وہ فنیٹکس ہیں جو چاہتے ہیں نہیں، ختم کر دیں. تو میرے خیال میں آپ کو کیس سمجھ آ گئی ہوگی. انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک ورژن بڑا ایک ایسا، میں کہوں گا کہ ایسے وائلنٹ انوائرمنٹ پاکستان کے اندر ایک ایسا ورژن ہے جس نے تھوڑی سی بریدیبل سپیس دی ہے تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے، تمام مسالک کے لوگوں کے لیے، کہ وہ جو بھی اختلافات ہیں، اول تو انہوں نے برے حقائق سامنے رکھے ہیں کہ اختلافات اتنے زیادہ نہیں جتنے ان کو کر کے دکھایا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے. تو ان اختلافات کے باوجود اگر رہنا ہے دنیا میں آج، تو اس میں جگہ ہے اسلام کی انٹرپریٹیشن کے مطابق، مختلف مذاہب کی انٹرپریٹیشنس کے مطابق، کہ لوگ مل کر رہ سکتے ہیں اور ان کو رہنا چاہیے، چاہے جو بھی کسی کا عقیدہ ہو، چاہے جو بھی جس کا ماننا ہو. جس میں انہوں نے باقاعدہ بات کی ہے احمدیز لاہوری گروپ، یا جن کو ہم عرف عام میں اور حقارت سے قادیانی کہتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے کرسچنس کے حوالے سے بات کی ہے، ہندوز کے حوالے سے بات کی ہے، سکھس کے حوالے سے بات کی ہے. پھر اسی طریقے سے لیٹسٹ انہوں نے ٹرانسجنڈر کے حقوق پہ بھی بات کیا، اور LGBTI کے حوالے سے بھی بات کیا کہ اگرچہ اسلام اجازت نہیں دیتا، بالکل ہم اسلام کی ٹیچنگس کے ساتھ ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن کسی کی جان لینا ناحق، وہ بھی اسلام کی ٹیچنگ اس کو منع کر دی ہیں. تو یہ بھی اسلام کی ٹیچنگ ہے کہ ان کو رہنے دیا جائے، چاہے جو بھی. ہم ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، علمی اختلاف کر سکتے ہیں، ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو روک سکتے ہیں اس طریقے سے بات کر کے، لیکن
جان نہیں لی جا سکتی، اور یہی آئی تھنک کہ فلسفہ ہے اسلام کا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت اپنی آنکھیں اور اپنے دماغ کھلے رکھیے، اور چھوٹے چھوٹے کلپس کے اوپر نہ توجہ دیجیے، جیسے میں نے ریسرچ کر کے وہ کلپ نکال کے اور پھر آپ تک حقائق پہنچائیں، آپ بھی حقائق تک پہنچیے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔